सफारती कोशिशें कामयाब, जंग के बादल छटने लगे। अमरीकी सदर का आबना हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा आबना हुर्मुज फौरी तौर पर खोलना होगा। ईरान से मुतालिक हतमी फैसला करने से पहले सिचुएशन रूम जा रहा हूं। हुर्मुज को बहरी ट्रैफिक के लिए बगैर किसी टोल या रोक टोक फौरी तौर पर खोला जाए। हमने अपने बेहतरीन अंडर वाटर माइन स्वीपर्स के जरिए मुतादिद बारूदी सुरंगें हटा दी। ईरान बाकी बच जाने वाली माइंस को फौरी हटाने का काम मुकम्मल करेगा। आबना हुर्मुज में फंसे जहाज घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान को लाजमी इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि उनके पास कभी भी जौहरी हथियार या बम नहीं होगा। ईरान पर B-2 बमबार हमले के बाद न्यूक्लियर डस्ट जेर जमीन दबी हुई है। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को जमीन से निकाल कर तबाह कर दिया जाएगा। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। रियायतें मुज़ाकिरात से नहीं मिसाइलों के जरिए हासिल करते हैं। मुज़ाकिरात में हम सिर्फ उन्हें यही समझाते हैं। ईरानी मुज़ाकिराती टीम के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया कि हमें ज़मानतों या अल्फाज पर कोई एतमाद नहीं, अमली इक़दामात ही पैमाना है। दूसरे फरीक के इक़दाम से पहले कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कि अमरीका मुज़ाकिरात में हमेशा एक नाकाबिले एतबार फरीक रहा है। ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने का इरादा नहीं रखता। आबना हुर्मुज के इंतजाम के लिए तवील मुद्दती मंसूबे पर काम कर रहे हैं। अमरीका ईरान जंग बंदी में बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर। वजीर आजम ने पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल का 1 लीटर डीजल रुपए का हो गया। इतलाक रात 12 बजे से होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम हाउस के एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कौम से वादा किया था जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी रिलीफ दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। दुनिया में बदतरीन बहरान पर भी वजीर आजम ने 130 रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी थी। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल फी बैरल $90.93 का हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला गलती मान लिया। कहा हमें ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था, हमने इराक को मुकम्मल तबाह करके बड़ी गलती की थी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकिरातकार हैं लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। ईरानी फौज को इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि वो मोतदिल है। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का कहना है कि मुआहदे में आबना हुर्मुज और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शर्तें शामिल हैं। आबना हुर्मुज को 30 दिन में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। मुफाहिमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। चीन चाहता है मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फिर पाकिस्तान की सताइश। सोशल मीडिया पर लिखा पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को फोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में मुआहदे के हुसूल के लिए पाकिस्तान के मुअस्सर किरदार और सिफारती कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू में ईरान का सिफारती रास्ता जारी रखने के आज़म का इयादा किया। ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देना है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा हम हमेशा इलाकाई इंतजामात, ब्लॉक्स में काबिल एतमाद रुकन और शराकतदार बनने की कोशिश करते हैं। खित्ते में अमन की बहाली कमीशन। नायब वजीर आजम इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकिरात, पाकिस्तान की सिफारतकारी और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। महकमा खारजा में होने वाली मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान से बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर भी बात होगी।
ایران کا بو شہر میں امریکی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، فارس نیوز کا کہنا ہے ایرانی فضائی دفاعی نظام نے امریکی طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ صوبے کے گورنر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا امریکی طیارے کو رات کے وقت نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے بو شہر کے قریب کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے تمام فضائی اثاثے محفوظ ہیں۔ ایران نے نیا فضائی دفاعی نظام متعارف کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اپنے ہرمز کے قریب ڈرونز گرانے کے لیے نیا ڈیفنس سسٹم استعمال کرنے کا اعلان۔ نئی ڈیفنس سسٹم آرش کمان گیر کے ذریعے جدید ترین امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرون مار گرانے کا کامیاب تجربہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیا ڈیفنس سسٹم روایتی ریڈار کے بجائے اسٹیل ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ نئے میزائل سسٹم کا استعمال سرحدوں کے قریب دشمن طیاروں کے لیے واضح پیغام ہے۔ مغربی دفاعی ماہرین کہتے ہیں ایران کا نیا نظام کم لاگت، متحرک اور بغیر ریڈار کے کام کرنے والا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ سے ملاقات۔ عالم اسلام اور علاقائی امور سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے اسلامی شعور و بیداری کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلامی کی کوششوں کو سراہا۔ حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات پر سعودی عرب حکومت کی تعریف۔ محسن نقوی نے کہا سعودی حکومت نے حجاج کی دیکھ بھال اور سہولتوں کے لیے شاندار انتظامات کیے۔ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ سے تاریخی، مضبوط اور لازوال اسلامی رشتے میں بندھے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو حج کی مبارکباد دی۔ PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر اور دیگر رہنماؤں کو گلگت بلتستان پولیس نے گرفتاری کے بعد گلگت بدر کر دیا۔ ارکان اسمبلی سلیم الرحمان، محبوب شاہ، ڈاکٹر امجد علی اور نعیم خان شامل۔ جنید اکبر اور دیگر کو ہنزل کے مقام سے گرفتار کیا گیا۔ PTI رہنما الیکشن مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا رد عمل، کہا یہ رویہ غیر جمہوری، غیر سیاسی ہے۔ گلگت بلتستان کو نو گو ایریا نہیں بننے دیں گے۔ ایسے رویوں سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا گلگت بلتستان میں جنید اکبر اور ساتھیوں کی گرفتاری غیر آئینی اقدام ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے 1 سے 2 لاکھ روپے آمدن والے طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ سالانہ 12 سے 22 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے افراد کے لیے انکم ٹیکس میں کمی متوقع۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ عید کے تیسرے روز خوابوں پر رش، غیر ملکی شہری بھی کراچی کے کھانوں کے دیوانے۔ بنس روڈ جا پہنچے۔ پشاور کی نمک منڈی میں بھی شہری گوشت کے لے کر چٹپٹے پکوان بنانے پہنچ گئے۔ کوئٹہ میں روایتی سبزی پر عوام کا رش، لوگ گھر بھی لے کر جا رہے ہیں۔ شہر اقتدار کے پارکوں میں سیر و تفریح کے ساتھ فیملیز کے لیے باربیکیو کا بھی اہتمام۔ عید کا مزہ دوبالا، گھروں پر خواتین چٹپٹے پکوان کی تیاریوں میں مصروف۔ گھر گھر خوشبو سے مہک اٹھے۔ تفریح گاہوں میں بچوں اور بڑوں کی خوب موج مستی۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ سکھر، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، تھرپارکر، بدین، ٹھٹھا، حیدرآباد، سبی، تربت اور پنجگور میں بھی پارا ہائی۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی۔ کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ پرفارمنس زیرو، ایٹیٹیوڈ کے نواب، ہر سیدھے سوال کا الٹا جواب۔ آسٹریلیا کے خلاف سیریز سے پہلے پریس کانفرنس میں کپتان شاہین آفریدی سوال گھماتے رہے۔ رفتار میں کمی کے سوال پر مشینوں کی خرابی سے مثال دی۔ خراب کارکردگی پر ناقدین کو جواب میں عید مبارکباد کہا۔ فیملی کو وقت نہ دے پانے کا بھی شکوہ کیا۔
صحافیوں سے بولے ہم جیتنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں اور مثبت باتیں کریں۔ بابر اعظم سے پی ایس ایل والی فارم انٹرنیشنل میں دکھانے کی بھی امید لگائی۔ آسٹریلوی کپتان جوش انگلس نے کہا شدید گرمی کے باوجود بھرپور ٹریننگ کی ہے، پاکستان میں کرکٹ کھیلنے میں ہمیشہ مزہ آتا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے میچ کل پنڈی میں کھیلا جائے گا۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات، کراچی میں پانی کی فراہمی، انفراسٹرکچر منصوبوں اور K4 آگمنٹیشن پر پیش رفت کا جائزہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام بنانا چاہتے ہیں۔ K4 کراچی کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ وزیر بلدیات اور میئر کو ہدایت کی کہ منصوبے کی راہ میں حائل تمام انتظامی اور تکنیکی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ کراچی بندرگاہ کے قریب کھلے سمندر میں دو جہاز ٹکرا گئے۔ تصادم جہاز ایم وی نیوا اور ایم وی پاپوا کے درمیان ہوا۔ تصادم کے باعث ایم وی پاپوا سے کنٹینر سمندر میں گر گئے۔ چیئرمین کے پی ٹی کا کہنا ہے کہ جہاز حادثاتی طور پر ٹکرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی بدترین ناکامی، الجزیرہ نے مودی حکومت کے کھوکھلے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی تمام کوششیں بری طرح ناکام۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان کو تنہا کرنے کا بھارتی ایجنڈا خود نئی دہلی کے گلے کا توق بن گیا، پڑوسیوں میں بھی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر اور سی پیک کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کو بین الاقوامی سطح پر زبردست پذیرائی ملی۔ انتہا پسندانہ پالیسی اور مسلم مخالف اقدامات نے بین الاقوامی برادری میں بھارت کا چہرہ مسخ کر دیا۔ سیاچن کے برف پوش محاذ سے پاک فوج کے جوانوں کا قوم کے نام پیغام، اہل وطن کو عید کی مبارکباد دی۔ کہا پوری قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے، ہم وطن کے تحفظ کے لیے ہم وقت چوکس ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ عید قرباں ہمیں ایثار، قربانی اور مادر وطن پر جان نچھاور کرنے کا درس دیتی ہے۔ ہمیں سبز ہلالی پرچم کی حرمت جان سے بڑھ کر ہے۔ گوادر اور بلوچستان میں پاک فوج کے جوانوں کا بھی قوم کے نام پیغام۔ کہا پاک فوج کے بہادر جوان وطن عزیز کی حفاظت کے لیے گوادر اور بلوچستان کے حساس علاقوں میں سرحدوں پر چوکس کھڑے ہیں۔ جوانوں کا کہنا ہے وطن اور قوم کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی محبت کی ایک خوبصورت مثال، عید قرباں پر خوشیاں بانٹنے کا عزم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی احساس اجتماعی قربانی کے تحت لاتعداد خاندانوں کے لیے قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں مستحق افراد میں گوشت تقسیم کیا گیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلیفٹن کا عید الاضحیٰ پر علائشیں اٹھانے کا آپریشن مکمل۔ سی بی سی نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 5000 ٹن علائشیں ٹھکانے لگائی۔ صحت مند ماحول کے لیے چونے کا چھڑکاؤ اور فیومیگیشن بھرپور انداز میں کی گئی۔ ایام حج کا آخری دن، حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ حجاج مغرب سے قبل منا سے نکل جائیں گے، پھر مکہ اور مدینہ میں قیام کریں گے۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے منا پیلس میں مسلم رہنماؤں، سربراہان مملکت اور مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ پاکستان سے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف، گورنر سندھ نہال ہاشمی اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے شرکت کی۔ سعودی ولی عہد نے خادم حرمین شریفین کی جانب سے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کو ان ملکوں اور تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں۔ اقوام متحدہ کے اقدام کے بعد اسرائیل نے UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے اپنے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کھلی دہشت گردی، فوج کو غزہ کے 70% علاقے پر قبضے کا حکم دے دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس، اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر قبضہ کرنے کی ہدایت دی۔ کہا پہلے ہم نے غزہ کی 50%، پھر 60% زمین قبضے میں لی، اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ غزہ کی آبادی پہلے ہی ساحلی پٹی کے ایک نہایت چھوٹے حصے تک محدود کی جا چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، فضائی حملے جاری، جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں مزید 3 فلسطینی شہید، شیلنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں بھی وحشیانہ کارروائی، یرموک اسٹریٹ پر 5 فلسطینی زخمی ہوئے، غزہ والے اسرائیلی بمباری پر برس پڑے، کہا کہاں ہے جنگ بندی، اسرائیل مسلسل ہم پر بم برسا رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا انٹرنیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس الائنس قائم کرنے کا اعلان، کہا روسی اقدام کا مقصد AI میدان میں امریکی بالادستی کو چیلنج کرنا ہے۔ نئے بین الاقوامی اتحاد میں دنیا کے متعدد ممالک کے کاروباری، سائنسی اور تعلیمی حلقوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ روس اگلے سال خود مختار AI ماڈلز اور انفراسٹرکچر پر گفتگو کے لیے انٹرنیشنل میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا سابق سینئر ترین عہدیدار بڑے اسکینڈل میں گرفتار، FBI کا ورجینیا میں ڈیوڈ رش کے گھر پر چھاپا، $40 ملین کے سونے کے بسکٹ برآمد۔ FBI کا کہنا ہے ملزم کے گھر سے 303 سونے کے بسکٹ، $20 لاکھ نقد اور 35 لگژری گھڑیاں ملی۔ ڈیوڈ رش نے دفتری اخراجات اور خفیہ آپریشنز کے بہانے کروڑوں ڈالرز کا سونا وصول کیا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام، ARY نیوز پر بڑی عید کی بڑی نشریات۔ صبح کا آغاز ہوا باخبر سویرا کے ساتھ، اداکارہ مزدہ وقاص بنی مہمان، سیاسی شخصیات نے بھی خوب رونق لگائی۔ اعتراض ہے عید اسپیشل میں لگے گی شوبز، صحافت، سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک۔ پروگرام ہوشیاریاں میں دیکھیے اداکار وسیم عباس کو صرف ARY نیوز پر۔ مووی دیکھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی مووی ہے، بہت مزہ آیا ہمیں۔ اچھی لگی اور جو وہ لیسن دینے کی کوشش کریں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے۔ ایکچولی پاکستان میں بنی ہے اور اتنے کم بجٹ پہ اتنی اچھی فلم بنی ہے، میں تو ویٹ کروں گی ٹو بھی کنٹینیو کا۔ فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لو دی زون نے دھوم مچا دی، کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڑ آئے۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔